बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा दौर में जो चीज़ नामुमकिन है वो है हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे ही हालात क्यों ना हो जाए, मजाल है कि दोनों में इत्तफाक हो पाए। अब नैब तरामीम को ही ले लीजिए, ये मामला भी तनकीद की नज़र हो चुका है। अपोजिशन की तजावीज़ मुस्तरद करने की देर ही थी कि आज असम्बली मछली मंडी बन गई। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, लेकिन इन हालात में भी स्पीकर काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने शोर शराबे में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी पास करा लिया है। क्यों कोई भी इजलास शोर शराबे के बगैर ख़त्म नहीं होता? क्यों अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर किसी राय पर नहीं आ सकती? इसी पर बात करने के लिए साबिक वज़ीर कानून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, एक नुक्ता ऐसा था जिस पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक थी कि हाँ इसमें तरामीम हो सकती हैं, उसके हवाले से बैठे, कुछ ही देर बातचीत हुई है, फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों मुंह बसोरे बाहर निकल आए। फिर एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये तावील दी जाती है कि अपोजिशन ने जो निकात बयान किए हैं अगर वो मान लिए जाए तो नैब का इदारा तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। देखिए, इसमें मामला इस तरह से है कि हुकूमत ने खुद हमें ये कहा कि जी हम इसके ऊपर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये 4 बिल हैं और उनमें 3 बिल जो है वो फैटफ रिलेटेड थे, एक जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्ट से मुतल्लक था जिसमें इकॉनमी को ये एक इकोनॉमिक टेरर की टर्म जो है ना ये इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, इकोनॉमिक टेररिज्म। और दूसरा इन्होंने कहा कि नैब के ऊपर जो है वो हम बात करना चाहते हैं। तो इनके साथ जब बात हुई तो वो बिल था जिसमें ये इकोनॉमिक टेररिज्म वाली बात ये लेके आए थे, तो उसके ऊपर तो हमने एतराज़ किया कि ये तो आप इस मुल्क में जो है वो लोगों का बिजनेस जो है वो तबाह कर देंगे, इकॉनमी जो है वो उसका बैठा देंगे, पहले बैठा हुआ है। तो ये किस तरह से जो है ये आपने ये किस तरह से ये ड्रॉप किया है? तो ये खराएं बाएं शाएं करके तो कहने लगे अच्छा ठीक है जी हम इसे वापस ले लेते हैं। 2 बिल जो थे वो बड़े मामूली नोयत के थे और उनका फैटफ से तल्लक था। तो उसके ऊपर जो है वो अपोजिशन ने एग्री किया कि ठीक है जी इनको आप विद सर्टेन अमेंडमेंट्स जो है इनको आप पास कर लें। तीसरा बिल था MLA म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का, उसमें भी अपोजिशन को रिजर्वेशन थी और उसमें भी कहा गया कि ये कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं इसमें जो है वो की जाए। और ये नैब के ऊपर इन्होंने कहा कि इसका शिकवार जो है वो जायजा लिया जाए। फारूक एच नाइक साहब ने इनके साथ बैठ के तकरीबन कोई 4-5 घंटे जो है उसका शिकवार जायजा लिया और उन्होंने अपना इसके ऊपर जो है वो नुक्ता नज़र बयान किया कि ये किस तरह से ये मिस यूज हो रहा है और इसमें कौन कौन सी चीजें जो है उनको हटाना चाहिए ताकि ये मिस यूज ना हो। तो उसके बाद इन्होंने कल जो है वो आनंद एक इन्होंने तकरीर की और उसमें इन्होंने यदि बजाय इसके कि ये खुद कैसे या अपनी ये बात करते कि जी हमने हमारी ऑफर पे अपोजिशन ने हमारे साथ बातचीत की है, उसमें ये चीजें तय हो गई हैं और ये चीजें जो है वो अंडर डिस्कशन है। इन्होंने बिल्कुल उल्ट कहानी बयान कर दी थी कि हमें तो ब्लैकमेल कर रही है अपोजिशन। तो भाई अब आप मुज़ाकरात की जो है वो ऑफर आपने दी है, स्पीकर हाउस में जो है वो वहाँ पे बैठक हुई है, तो स्पीकर हाउस में क्या हम जबरदस्ती वहाँ पे जाके दाखिल हो गए। तो इस पे जो है वो फिर आज हमने कल इन्होंने पहले अपना रद्द-ए-अमल दिया, इन्होंने अब कोई 1.5 घंटा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो अपनी जो है वो तकरीर फरमाई और जब हम आंसर देने के लिए खड़े हुए हमारी तरफ से तो ये अजलास जो है ये आज के लिए जो है वो अर्जन करके भाग गए। तो आज राना साहब दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात हैं या बात हुई? नहीं, देखें आप खुद बुलाएं मुज़ाकरात के लिए और फिर कहें कि जी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो फिर ऐसे मुज़ाकरात की क्या जरूरत है? तो आज हमने उसका जो है वो जवाब दिया और उसमें राइटली सो हमने कहा कि भाई अगर आपने मुज़ाकरात को बाद में इस तरह से एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर हमें तो ऐसे मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। आप नैब को भी रखें और बाकी कवानीन को भी जो है वो जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं या जिस तरह से लेजिस्लेट करना चाहते हैं
وہ اپنا ہاؤس میں لائیں, یہیں پہ ساری جو ہے وہ ڈبیٹ ہوگی, یہیں پہ جو پاس ہونا ہے پاس ہو جائے گا, جو ریجیکٹ ہونا ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. رانا صاحب آنے والے دنوں میں ABC ہو رہی ہے, متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ بالکل تیار بیٹھی ہے. ایک تو آج 2 بڑے اہم وکٹیں بھی گر گئی ہیں حکومت کی اپنی ہی, اور اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا, آنے والے دنوں میں اب کیا حتمی فیصلہ ہو گیا کہ حکومت کو گرانا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اس ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے, اور یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت ملک کی باغ دوڑ ہے کہ جن کے پاس نہ فہم ہے, نہ فراست ہے, نہ عقل ہے, ان کے پاس صرف تکبر ہے, نفرت ہے, انتقام ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایسے ہاتھوں میں ملک محفوظ نہیں رہ سکتا. اور اس سے پہلے کہ ملک کسی حادثے سے دوچار ہو, اپوزیشن کو بھی اور عوام کو بھی اور تمام دوسرے طبقوں کو ایک اپنا قومی کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے, اور ایسی حکومت کو جو ہے وہ نکال پائے. آج 2 استعفے ہوئے, رانا صاحب ان پہ کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ استعفے جو ہے وہ تو انہوں نے مال اپنا بنا لیا ہے. وہ ظفر مرزا صاحب جو ہے وہ انہوں نے کافی لمبا ہاتھ مار دیا. اس پر ٹھیک ہے, وہ اب جائیں گے باہر جا کے اپنا موج میلہ کریں گے, تو جو انہوں نے کمایا ہے وہ فنڈ کی صورت میں جو ہے وہ اس کو جو اس میں سے لٹانا ہوا ہے ان کو لٹا دیں گے. یہی ان کا واردات ہے. نیب قوانین کے بارے میں اپوزیشن کی سفارشات پہ کچھ بات کر لیتے ہیں. اپوزیشن نے یہ تجاویز دی کہ 90 روزہ ریمانڈ کو کم کیا جائے, کتنے دن کا کر لیا جائے. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزم کو تحویل میں لے کر تحقیقات کے طریقے کو ختم ہونا چاہیے. تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں آپ کے علم میں ہے کہ نیب کسی کو تو پری انکوائری سٹیج پہ گرفتار کر لیتی ہے, کسی کو انکوائری کی سٹیج پہ گرفتار کر لیتی ہے. صحیح, یعنی آپ کی نظر میں یہ ملزم کو تحویل میں لے لینا اور اس سے انٹروگیشن کرتے رہنا یہ تب ہونا چاہیے جب اس پہ الزام ثابت ہو جائے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, آج وفاق ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنا رہا. ایک جانب قومی اسمبلی میں اراکین کی ہلڑ بازی تو دوسری جانب وفاقی کابینہ. ایک ہی روز میں وزیر اعظم کے 2 اہم مشیران نے استعفے دیے اور وزیر اعظم کی خدمت پہ پیش کر دیے, اور یہ استعفے قبول بھی کر لیے گئے. اس کے علاوہ ایک اور استعفے کی بازگشت بھی اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے. تانیہ ادرس نے تو یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی ہے کہ میں پاکستان کی خدمت کے جذبے سے آئی تھی, لیکن میری کینیڈین شہریت کے حوالے سے بہت باتیں کی گئیں. لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں استعفوں کی وجہ جہانگیر ترین ہے, اور اس میں کتنی سچائی ہے. اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر پنجاب سید سمسام علی شاہ بخاری صاحب نے. بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت. بخاری صاحب, ایک ہی دن میں 2 استعفے آنا اور دونوں کا قبول بھی ہو جانا, اور وجہ یہ بیان کرنا کہ تنقید کے باعث یہ استعفے دیے گئے. وزیر اعظم صاحب ان کی ستائش بھی کرتے رہے, تعریفیں بھی کرتے رہے, تو ایک ہی دن میں دونوں استعفوں کا قبول ہو جانا معمول کی بات نہیں لگتی؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, اسپیکولیشنز پہ تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, مگر آپ دونوں کے استعفے پڑھیں. مجھے تو کوئی دونوں سے ایک کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, دوسروں کو میں ذاتی طور پہ, ثانیہ بی بی کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر کوئی استعفیٰ دینا چاہتا ہے تو وہ اس کا حق ہے, اور پرائم منسٹر یا جو بھی لیڈر آف دا ہاؤس ہو, اگر صوبہ ہو, تو وہ چیف ایگزیکٹو کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے. تو یہ اس طرح ان چیزوں کو ملا دینا کسی سے, یہ درست نہیں ہوگا. دیکھیں, ایشوز ہوتے ہیں کافی ساری. ہماری پارٹی کے اندر بھی نان الیکٹڈ لوگوں پہ کچھ لوگوں نے بات کی, مگر اگر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور پرائم منسٹر نے قبول کیا ہے تو یہ ایک نارمل بات ہے. یہ ایک نارمل بات تو نہیں ہے. پاری صاحب, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ ایک نارمل بات ہے. مجھے یہ بتائیں, پچھلے دنوں آپ کی عمران خان صاحب سے وزیر اعظم پاکستان سے بڑی دیر تک ملاقات جاری رہی اور بڑی اہم ملاقات تھی. بہت خلقے اسے کہہ رہے ہیں کہ اس پنجاب کے حوالے سے اور وفاق کے حوالے سے اہم گفتگو رہی. تو کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے سے تیار تھے اس یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, یہ ان کا ذہن تھا کہ ایسے تمام لوگ جن کی دوہری شہریت ہے, اگر تنقید ہوتی ہے پارٹی کے اندر یا پارٹی کے باہر, تو وہ ان سے استعفے لے لیں گے؟ دیکھیں رانا صاحب, میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, اور آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, میں الحمدللہ غلط بات نہیں کروں گا. میرے ساتھ یہ بات کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوئی. ہماری ڈسکشن وہاں لوکل باڈیز پہ ہوئی. ہمارے ایک اور پرانے دوست تھے نذیر جاٹ صاحب, وہ پارٹی کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے تھے اور وہ ایک ہاسپٹل لے کے آنا چاہتے تھے.
اس پہ بات ہوئی, पंजाब के इरिगेशन सिस्टम पे बात हुई, और चीज़ों पे बात हुई कि किस तरह हमने एहतसाब का अमल जारी रखना है. तो ये तो बात मेरा मतलब डिस्कशन में भी नहीं आई, कोई ऐसी बात नहीं. और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने वहाँ टाइम दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पे रिफॉर्म्स करने आया हूँ, मुझे शख्सियात से मतलब नहीं है, मुझे रिफॉर्म्स से मतलब है. और वो रिफॉर्म्स के लिए और एहतसाब के अमल को जारी रखने के लिए वो यकीनन जो है वो फ्रंट फुट पे हैं और वो ये चाहते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी जाए, जल्द अज जल्द जो है बल्दियाती इंतखाबात हों और लोगों की पावर जो है लोगों के हाथों में जितनी ज्यादा हो उतनी बेहतर है. मगर इन इस्तीफों के बारे में, दोहरी शहरियत के बारे में उस दिन कोई बात नहीं. अच्छा वारिस साहब, क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद इस्तीफे आ सकते हैं एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से? देखिए, मेरे पास कोई गैब का इल्म तो नहीं है. एक बात बड़ी सीधी है, रात भी आपने देखा कि मिनिस्टर साहब ने भी कुछ दौरे किए और ये किए. एक बात तय है कि जो काम पार्टी लाइन के मुताबिक, पार्टी की मर्जी के मुताबिक, अवाम की फलाह व बहबूद के मुताबिक करेगा वो कंटिन्यू करता रहे, और जो नहीं है तो वो फिर इससे चीजें होती रहती हैं इस तरह की. और अगर कोई खुद से इस्तीफा देना चाहे तो उसको तो मना नहीं किया जा सकता. शाहजी, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के बारे में ये भी बात की जा रही है कि अद्वियात की दरामद और बरामद के हवाले से उन पे इंक्वायरीज़ भी चल रही थी. वफाकी दारुल हुकूमत में 10 सेहत के इदारे ऐसे हैं जो अभी भी हेडहॉकिज़म पे चल रहे हैं, वहाँ पे कोई मुस्तकिल बुनियादों पे तयनातियाँ नहीं हुई, तो कारकर्दगी की बुनियाद पे उन पे सवालात उठ रहे थे, इसलिए वो छोड़ गए या फिर उनसे इस्तीफ़ा लिया गया? नहीं, मैं अर्ज आपसे ये करूं कि यकीनन कैबिनेट में उन पे क्वेश्चन मार्क्स आए और वो आए, वो एक दफा नहीं आए, वो 1-2 दफा आए. अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं तो पंजाब में सर्व कर रहा हूं यहाँ पे, मैं उन कैबिनेट मीटिंग में मौजूद भी नहीं था. मुझे तो कुछ मीडिया से या कुछ दोस्तों से पता लगा, लेकिन बहरहाल उनसे कुछ सवालात आए. और एडवोकेटिज्म का तो मैं समझता हूँ कि खात्मा हमारी हुकूमत चाहती है और हम उस तरह नहीं चाहते. लेकिन अगेन कि उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो उसकी कोई वजह होगी या वो को मुतमिन नहीं कर सके होंगे किसी बात से. तो ये मैं नहीं आपको ये बताने से मैं कासर हूँ कि उसकी वजह क्या बनी. लेकिन ये आप एक उसका असूल देखें ना कि अगर एक बंदा इस्तीफा देता है ये उसका हक है और कबूल करना या ना करना चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है. शाह साहब, चलें वफाक पंजाब में बताएं हमें, क्या पंजाब में क्या आने वाले दिनों में होने वाला है? क्या पंजाब के अंदर भी कोई ऐसी लहर चलने वाली है कि कुछ के महकमे तब्दील हो, कलमदान तब्दील हो सकते हैं या कुछ छोड़ सकते हैं, जिस तरह आपने कहा कारकर्दगी की बुनियाद पर, तो पंजाब में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? राना साहब, अगेन मैं समझता हूँ कि अगर बंदा स्पेकुलेटिव पॉलिटिक्स से, और जर्नलिज्म में तो खैर स्पेकुलेशन चल जाती हैं, लेकिन स्पेकुलेटिव पॉलिटिक्स जो है वो कभी बंदे को पे बैक नहीं करती. अब बात यह है कि जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लोगों की कारकर्दगी, लोगों का कॉल ऑफ फेल, लोगों के काम, वो सब कुछ देख रहे होते हैं. जो मेरे इल्म में तो नहीं है कि कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर ये सब तमाम चीजें ये एक नॉर्मल चीजें होती हैं. अगर कोई महकमा बदल दिया जाए या किसी को कैबिनेट में इंडक्ट कर लिया जाए या किसी को कैबिनेट से बाहर कर दिया जाए, तो ये तो प्रीरोगेटिव है चीफ एग्जीक्यूटिव का, जिसने काम लेना है अपनी टीम से, और अपनी टीम को सिलेक्ट करने का हक भी उसी के पास होता है. तो मैं आप अगर मुझे इसको ब्लैक एंड व्हाइट में पूछना चाहते हैं तो मैं नहीं ये बता सकता कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई महकमे तब्दील होंगे या नहीं होंगे, मगर ये हक जरूर है चीफ एग्जीक्यूटिव का, वो प्रोविंस का हो या मुल्क का हो, वो जब चाहे चेंज कर दे. शाहजी, सवाबदीद तो है, हक भी है कि आप अपनी मर्जी से अपनी कैबिनेट जो है वो तश्कील दें. अब आप एक जानिब देखें तो सही कि तानिया इदरस साहिबा की बारहा वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सताइश की गई, उन्हें रोल मॉडल के तौर पे पेश किया गया, लेकिन बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि इस्तीफ़ा दिया जाना और फौरी कबूल किया जाना, उस पर सवालात उठ रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब उन्हें लेके आए थे, जहांगीर तरीन साहब जब चले गए तो तानिया इदरस साहिबा ने जो रोड मैप बनाया हुआ था उस पर वो काम नहीं कर सकी, इसलिए मजबूरन वो इस्तीफ़ा दे के चली गई. देखिए, मैं आपसे अर्ज ये करता हूँ कि तानिया इदरीस जब आई, मैं तानिया बीबी को ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता, मगर मुझे ये पता है कि वो गूगल से आई और वो कैनेडियन शहरी बाई बर्थ है. अब ये है कि दोहरी शहरियत पे पार्लियामेंट में कोई आदमी दोहरी शहरियत पे नहीं जा सकता. ये बात आपके भी इल्म में, मेरे भी इल्म में. अगर कोई SAPM है या एडवाइजर है तो उनके लिए ये असूल लागू नहीं होता, क्योंकि वो पार्लियामेंट से उस तरह नहीं आते. मगर सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ आराम मुख्तलिफ पार्टीज में होती हैं. अब एग्जैक्टली मैंने उनका इस्तीफा पढ़ा है जो शेयर हुआ है सोशल मीडिया पे, उसमें
تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستانی ہونے کی بھی بات کی، مگر انہوں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا ہے. تو اس میں پرائم منسٹر صاحب نے تو کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ ان سے استعفیٰ مانگا گیا یا نہیں مانگا گیا، نہ سیکرٹری کیبنٹ نے کیا ہے، نہ کوئی پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری نے کیا ہے. اسپیکولیشن پہ بات کرنی تو میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے میرے جیسے آدمی کے. شاہ صاحب، اپوزیشن پنجاب میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئی ہے اور لاہور جو ہے مرکز بن گیا سیاست کا، اور جب لاہور سیاست کا مرکز بنتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ ہونے جا رہا ہے؟ آپ کی تیاری ہے اپوزیشن سے مقابلہ کرنے کی؟ اگر اپوزیشن لاہور سے اپنی کمپین کا آغاز کرتی ہے احتجاج کا، تو حکومت روکے گی، فری ہینڈ دے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور ہمیشہ سے سیاست کا مرکز رہا ہے، اور خواہشوں پہ تو کسی کی خواہش پہ بندہ کیا اعتراض کر سکتا ہے، مگر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو عرض یہ ہے کہ اپوزیشن تو خود متفق نہیں ہے، تو متفقہ ایجنڈا کیا لائے گی؟ ان کے تو آپس میں کوسچن مارکس ہیں، وہ کیسز اپنے فیس کر رہے ہیں، اور وہ کیسز میں وہ ریئلٹی بیس پہ چل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے اسکیپ روٹ یا اپنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کی بات ہے، نہ تو کوئی سیریس ایشو. اور اگر وہ کوئی سیریس ایشو ہے، ان کے پاس کوئی سیریس ایجنڈا ہی نہیں ہے. کیا کہیں گے کہ ہم کرپشن بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا وہ کہیں گے؟ وہ کچھ نہیں کہ ملک کی سرحدیں جس طرح آج محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب کی صورت میں ایک سیلف لیس لیڈر موجود ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ اگر ان کی کوئی خواہشیں پوری کر کے دیکھ لیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیں ذرا بھی فکر نہیں، وہ اپنے بندوں کا فکر کریں. پتہ نہیں ان کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں ہے. رانا صاحب، آپ بخاری صاحب سے بات کر لیجئے گا. صرف ایک چیز رانا صاحب آپ سے، جیسے شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوہری شہریت کا معاملہ تو گردش کر رہا تھا، تنقید بھی ہو رہی تھی، لیکن ندیم بابر صاحب کو دیکھیں، پھر حفیظ شیخ صاحب کو دیکھیں، زلفے بخاری صاحب کو دیکھیں، اگر یہ سارے بھی اس تنقید پہ چھوڑ گئے، پھر کیبنٹ کا کیا بنے گا؟ دیکھیں یاسر، ایک چیز تو مانیں آپ، ہمیں شاید ہمیشہ سے نا ہمیں اس ویلن کو دیکھنے کی عادت تھی، یا اس ہیرو کو دیکھنے کی عادت تھی جو بہت زیادہ فیمس ہوتا تھا یا سخت ہوتا تھا. ہمیں اس شخص کو دیکھنے کی عادت نہیں تھی اس فلم میں، حقیقی زندگی کی فلم میں، جو سچ بولتا ہے یا سچ کے ساتھ جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اگر ان کی کسی جماعت کے اندر کسی پہ تنقید شروع ہوئی ہے تو اس پر فوری ایکشن ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہمیں کچھ چیزوں کو مثبت انداز میں بھی لینا چاہیے. اگر یہی کیبنٹ پہلے کی ہوتی، اگر یہی سابقہ حکومتیں ہوتی، تو جتنا مرضی کو چیخو پکار کر لیتا تو پھر تو تبدیلی نہیں ہونی تھی. لیکن میرے پاس یہ اطلاع ضرور ہے، ہم نے اپنے پروگرام میں یاد ہوگا پہلے بھی کہا تھا بڑی تبدیلیاں ہونے والی. اگلے 15 دن کے اندر، اب تو باقی رہ گئے، بلکہ اگلے 11 دن کے اندر میرے پاس جو اطلاع ہے، مزید 3 جو ہیں لوگ خود چھوڑے، وفاقی کیبنٹ سے، وفاقی ہو یا پنجاب ہو، 3 مزید افراد جو ہیں وہ جا رہے ہیں. شاہ جی کی رائے لے لیں. شاید دیکھیں، شاہ جی پارٹی کے پابند ہیں. میں آپ کو ایک نیوٹرل جو میری انفارمیشن ہے میں وہ دے رہا ہوں. شاہ صاحب، میرے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے. میں تو پھر وہی بات کروں گا رانا صاحب کہ یہ ہر بندے کا پریروگیٹو ہے کہ وہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں، اور پھر چیف ایگزیکٹو کا یہ رائٹ ہے. عرض یہ ہے کہ اگر کوئی خود چھوڑے، دیکھیں نا ابھی رانا صاحب آپ نے بھی کہا پنجاب سے چھوڑے یا وفاق سے چھوڑے، بات تو آپ نے بھی کلیئر نہیں کی. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جمہوری پارٹیوں میں ایک دیکھیں کام پہ تنقید ضرور ہوتی ہے، اصول پہ تنقید ہو سکتی ہے، مگر ذات پہ کوئی تنقید نہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، پی ٹی آئی کا محور یا پاکستان کا محور جو ہے وہ عمران خان ہے، اور تمام پارٹی عمران خان کے فیصلے کی پابند ہے، اور عمران خان کے ویژن کو لے کے ہم سارے کے سارے چل رہے ہیں. تو جہاں پہ وہ جس کی جو ڈیوٹی لگائیں گے وہ اس کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق بہترین انداز میں کرنی چاہیے. ایک چیز میں ایڈ کر دوں، بلیک میلنگ اور عمران خان یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ تمام لوگ سوچ لیں، وہ اپوزیشن ہو کوئی اور ہو، بلیک میل عمران خان کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ معاملات درست کرنے آئے ہیں. اللہ کی نصرت اور مدد سے وہ کسی سے بلیک میل ہونے والے نہیں. صحیح، بہت شکریہ اس حوالے سے شاہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، اپوزیشن جماعتیں جہاں متحد ہو کر حکومت کی نیندیں اڑانے کی کوشش کر رہی ہے، وہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کیا واقعی سب اپوزیشن جماعتیں ایک کشتی کے مسافر ہیں یا بیچ راستے میں ساتھ بھی چھوڑ سکتی ہیں؟ عید کے بعد اسلام آباد کے حالات کیسے ہوں گے؟ سب سے بڑھ کر اپوزیشن پی ٹی آئی کے جس دھرنے کی مثال دیتی ہے، یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ دھرنے کے باوجود بھی نہ اسمبلیاں ٹوٹی تھیں اور نہ ہی مڈ ٹرم الیکشن ہوئے؟ تو متحدہ اپوزیشن یہ کیسے کرے گی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ زیڈ کے سربراہ
اعجاز الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اعجاز الحق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعجاز الحق صاحب, اس اتحاد کو حکومت اتحاد کیوں نہیں سمجھتی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں پر ہر پارٹی کے اپنے مفادات آ جاتے ہیں وہاں پر میل ملاقاتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن وہاں پر اتحاد نہیں ہو سکتا؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں ان کا نظریہ ایک نہیں ہے, ان کی منزل ایک نہیں ہے, ان کے مفادات ایک نہیں ہیں, تو اس لیے ان کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا بڑا مشکل ہے. صرف یہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت جو ہے نا چیکس اینڈ بیلنسز کہہ لیں یا اپنے اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں سب. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ نے تو مفادات اٹھا لیے ہیں, ایک دوسرے سے کچھ اٹھائیں گے ابھی آگے چل کر, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک کوئی مشترکہ پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر کوئی حکومت کے لیے اتنی بڑی مشکل پیدا کر سکتے ہیں. ہاں حکومت جو ہے وہ اپنے وزن سے گر جائے تو وہ اور بات ہے. آپ دیکھیں نا اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, آل پارٹیز کانفرنس ہوئی لنڈن میں, اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بہت سی باتیں کی گئی تھیں, لیکن جیسے ہی این آر او ہوا تو دونوں جماعتوں نے کوشش کی کہ این آر او ہم سے ہو جائے, دوسری کہتی ہم سے ہو جائے, تو آخرکار پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی اس میں این آر او کروانے میں, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کا منہ دیکھتی رہ گئی. موجودہ صورتحال میں بھی یہی ہوگا کہ یہ جو اکٹھے ہوں گے سارے وہ پریشر ڈالنے کے لیے ہوں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کب اور کون ہمیں سب سے پہلے آنکھ مارتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب چلے جائیں. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں جج صاحب, اسلام آباد کی سیاسی صورتحال کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں, بے شک آپ نے درست کہا کہ حکومت تو تبدیل نہیں ہو رہی, لیکن حکومت کو یہ اپوزیشن ٹف ٹائم دے گی, کیا اسلام آباد کا سیاسی موسم بدلے گا؟ دیکھیں موجودہ صورتحال میں تو یہ ہے کہ حکومت کو ویسے ہی اتنی مسائل جو ہیں درپیش ہیں, اور دوسرا حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہو رہی ہے دن بدن. اگر حکومت اعلان کرتی ہے کہ 70 روپے پہ چینی بیچنی ہے تو وہ 90 پہ بک رہی ہے, اگر آٹے کی قیمت لگا رہے ہیں تو وہ 60 روپے پر کلو بک رہا ہے, اور کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نظر نہیں آ رہے. پھر اکانومی کا جو مشکلات کا سامنا ہے اس کے لیے کوئی لاہ عمل مجھے نظر نہیں آ رہا. روپی روزانہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, سونے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, پٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے, تو اتنی مشکلات ہیں حکومت کے اوپر کہ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن اگر گھر میں بھی بیٹھ جائے تو حکومت کے لیے چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن میرے خیال میں نے 1988 سے میں آیا ہوں سیاست میں, میں نے اتنی کمزور نااہل اپوزیشن ابھی تک نہیں دیکھی کہ جو ذرا سا بھی پریشر نہیں ڈال سکی اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر. اعجاز الحق صاحب, آپ میاں محمد نواز شریف کے بہت قریب, آپ بڑے نواز شریف کے قریب رہے ہیں, بڑے قریبی ساتھیوں میں رہے ہیں, بڑا ساتھ دیا آپ نے. واقعی میاں نواز شریف بیمار ہو کے باہر گئے ہیں اور ان کی خاموشی اور ان کی بیٹی کی خاموشی آپ کو کسی ڈیل کا نتیجہ نظر آ رہی ہے یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں ہر سیاستدان اس وقت موجودہ صورتحال میں سب کے کیسز کھلے ہوئے ہیں, سب کی مشکلات کا سامنا ہے, نیب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو اس صورتحال میں خاموشی کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. وہ اگر آپ ایک نظریاتی ڈگر پہ چل رہے ہوں جس طرح کے 1990s کے اندر سیاست ہو رہی تھی کہ آپ کا ایک نظریہ تھا, آپ کا جو دشمن ہے وہ سامنے کھڑا ہوا تھا اور آپ آگ اور پانی کی طرح اکٹھے نہیں چل سکتے تھے. اب وہی آگ اور پانی جب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ آگے کی طرف جائیں گے. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کا واپس آنا بھی ایک کسی ڈیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ آئے تھے, اور لازمی بات ہے کہ جو خاموشی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خاموشی بھی اسی بات کی منتظر ہے کہ کب کون سی ڈیل ہمیں مل جائے تاکہ ہمارا راستہ جو ہے وہ کھل جائے کسی طریقے سے. اعجاز الحق صاحب, موجودہ دور حکومت میں آپ چودھری برادران کے پنجاب میں کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں چودھری برادران اچھے سیاستدان ہیں, اور چھوٹی سی جماعت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اسپیکر کی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کر لی ہے, اور اب ان کا آبجیکٹو جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چیف منسٹر بننا تھا. اب یہ پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب ان کو کہاں تک آگے ساتھ لے کر چلتے ہیں, لیکن چودھری برادران ماضی میں بھی انہوں نے نظریاتی پالیٹکس کو چھوڑ کر مفادات کی جب سے سیاست شروع کر دی ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ کامیاب ہوئے. جو بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے نظریات سے ہٹ کر مفادات کی سیاست کرے گی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. نون لیگ کے زوال کا جو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں
وہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نظریات کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے جن کی وہ شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے تھے ایک دوسرے کی، اور شاید آج بھی نہیں دیکھنا چاہتے. چودھری برادران کہاں پیپلز پارٹی کی مخالفت اور کہاں ان کی سینئر منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر. تو یہ پھر پولیٹکس تو نہ ہوئی ہے میرے خیال میں. ہاں اپنے لیے سیاست بہت اچھی ہے لیکن نظریات کی سیاست نہیں ہے یہ. مریم نواز اور شہباز شریف، کیا ان میں اختلافات ہیں؟ لازمی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. جب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب، تو ان کے بیٹے جو تھے وہ ڈپٹی چیف منسٹر تھے اور وہی ملاقاتیں کرتے تھے، وہی ایم این ایز کو ملا کرتے تھے، وہی فنڈز کو تقسیم کیا کرتے تھے. اسی طرح جب پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف صاحب، تو مریم نواز جو تھیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھیں، وہ ان کا میڈیا سیل بھی چلا رہی تھیں، ڈپلومیٹس کو بھی مل رہی تھیں، ایک تھنک ٹینک بھی بنایا ہوا تھا. تو زیادہ تر فیصلے جو تھے وہ وہیں ہوتے تھے. تو دونوں کا خیال یہ تھا کہ وہ اس موروثی سیاست کو جس کو وہ آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے اپنے نام کی مسلم لیگ بنائی کہ اپنے ہیئر اپیرنٹ جو ہے ان کو تیار کر دیں. تو اسی کوشش میں وہ میرے خیال میں بہت سی انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، اور یہی وجہ بنی پنجاب میں تو اتنا نہیں لیکن مرکز میں جب ڈان لیگس آئیں اور دیگر مسائل پیدا ہوئے تو وہ پھر تاثر یہ گیا اسٹیبلشمنٹ کو یا جسے بھی پولیٹیشنز کو بھی کہ حکومت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کم اور ان کی بیٹی جو ہے وہ زیادہ چلا رہی ہیں. اس میں حقیقت کتنی ہے؟ میں حقیقت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. حقیقت ہے بالکل. ان کا جو تھنک ٹینک تھا وہیں سے لوگ جب نکلتے تھے وزیر بنتے تھے، اسی تھنک ٹینک سے لوگ نکل کر گورنر بنتے تھے، اسی تھنک ٹینک سے لوگ نکل کر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھتے تھے. جہاں وہ اپروول دیتی تھیں تو وہ آگے جا کے پھر. تو اعجاز الحق صاحب، آپ کو مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ نون متحد ہوتی، ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی، ایک پیج پہ تمام رہنما ہوتے دکھائی دیتے ہیں، یا پھر یہ بٹ جائے گی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ بٹ جائے گی، کیونکہ جب تک میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، لیڈر ہیں، یہ نہیں بٹ سکتی. کیونکہ لیڈر پی ایم ایل این میں اور کوئی نہیں ہے، نہ ابھی فی الحال شہباز شریف ہے. ہاں مریم اگر میاں نواز شریف سے ٹیک اوور کر لے تو میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ بڑی متحرک ہوئی تھی کسی زمانے میں جب انہوں نے جلسے شروع کیے تھے. لیکن لیڈرشپ صرف جو اس وقت ہے وہ میاں نواز شریف کے پاس ہے. اگر میاں نواز شریف کو مائنس کر دیں تو مسلم لیگ نون کا کوئی وجود نہیں رہے گا. تو اعجاز الحق صاحب، یہ کہیے گا کہ پچھلے 3 دور اقتدار لگائیں 2008 سے لے کے اب تک پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، سب سے زیادہ بیڈ گورننس کے حوالے سے آپ کی نظر میں تنقید کس پہ ہوئی اور برحق ہوئی؟ یہ تنقید تو میرے خیال میں تقریباً ہر جماعت پہ ہوتی رہی ہے. جب حکومت میں گورننس نہیں کی، جب ڈیلیور نہیں کیا، جب کرپشن انتہا پہ پہنچ گئی اور ان کے وزراء اعظم جو تھے وہ خود کرپشن کے اندر ان کے ہاتھ جو ہے وہ ڈوب گئے، تو لازمی بات ہے تنقید ہوئی. پیپلز پارٹی میں بہت تنقید ہوئی. ہمارے وہ پرائم منسٹر تھے، میرے دوست بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، ان کا نام بھی رکھا گیا راجہ رینٹل کے نام سے. اب وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ ایکوٹل بھی دینے شروع کر دیے انہوں نے ایسے کیسز میں، جس طرح حدیبیہ میں میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو ایکوٹل مل گیا تھا، ٹائم بار ہو گیا تھا یا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. تو موجودہ حکومت کی کوئی مجھے 2 سال میں کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آئی کہ مجھے نظر آئے کہ یہ کئی دور رس سوچ رہی ہے یا یہ یعنی روڈ میپ آپ کو دکھائی نہیں دیتا موجودہ حکومت کے پاس، اور بیڈ گورننس کی وجہ سے اس پہ تنقید زیادہ. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، متحدہ اپوزیشن میں 2 دنوں سے رابطے کافی جاری ہیں، میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور اب ٹیلی فونک رابطے بھی ہو رہے ہیں. رانا صاحب، ٹیلی فونک رابطوں میں کسی ایک نقطے پہ یہ تمام اپوزیشن جماعتیں کیا متفق ہو چکی ہیں؟ وہ نقطہ ہے کیا کہ جو حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس زیر غور ہے، اور اس پہ کتنی جماعتیں متفق ہیں اور کتنی ایسی ہیں جنہیں اپنے خدشات کا اظہار؟ دیکھیں یاسر، ایک بات تو فائنل ہے کہ یہ جو اے پی سی ہونی ہے نا، آل پارٹی کانفرنس، اس میں کیا ایجنڈا رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں فائنل ہو چکی ہیں.
یہ اب صرف اور صرف دکھانے کے لیے ہے، صرف اور صرف اس لیے سارا کچھ ہے کہ کسی طریقے سے ایک ڈرامے بازی کی جائے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ ہم آپ کی مشاورت سے یہ سب کچھ کریں، یعنی ایک پریشر ڈالنے کے لیے کہ یہ تمام فیصلے تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں۔ لیں میں آپ کو آج یہ بھی انکشاف کر دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ ان تمام تینوں بلکہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف کس طرح تحریک چلانی ہے۔ ہم نے کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ تحریک جو ہے وہ عید کے فوری بعد نہیں چل رہی۔ اب ان کا فائنل یہ ہوا ہے کہ یہ اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کریں گے، اسلام آباد میں کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پہلے مرحلے میں یہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے، ہر شہر میں اپنی سطح پر جلسے جلوس ہوں گے۔ ایک جلسہ اور جلوس ہر صوبے کے اندر ایسا ہوگا جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود یہ اب ہوں سے گے۔ 3-4 ماہ بعد کی بات ہے؟ جی میں 3-4 ماہ بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا ایک بڑی مزے والی بات ہے، میرے سورس نے تو اس کو کنفرم کیا ہے کہ جب تحریک چلانے کی بات ہوئی تو اس پہ میاں شہباز شریف نے کہا جی تحریک سندھ سے شروع کریں، تو بلاول بھٹو نے کہا نہیں جی تحریک پنجاب سے شروع کریں، اور اس پر کافی دیر بحث ہوئی۔ بحث ہونے کے بعد یہ فائنل ہوا کہ تحریک پنجاب سے شروع کی جائے گی۔ بلاول بھٹو بہت اچھا کھیل رہے ہیں، انہوں نے اپنے صوبے کو بچا لیا ہے، تحریک شروع کی جائے گی۔ تحریک اب کیا ہوگی ان کی؟ جلسے جلوس ہوں گے حکومت کے خلاف، اور اس میں یہ کوشش کریں گے کہ عوامی رد عمل جو ہے وہ سخت سے سخت ہو اور ان کو فیور ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ٹریڈر سے اور ٹرانسپورٹر سے رابطہ کریں گے۔ یہ بھرپور جو احتجاج کریں گے وہ یہ ہوگا یاسر کہ ایک یہ پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، احتجاج کریں گے نہ ہونے کے برابر۔ پھر ایک فیصلہ ہوا کہ کیا اسلام آباد چڑھائی کی جائے، اسلام آباد کی طرف جایا جائے، تو میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں، بالکل وثوق سے، جس پر میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہم اسلام آباد جانے کی بات کریں گے لیکن ہم اسلام آباد چڑھائی نہیں کریں گے، اسلام آباد میں کسی صورت نہیں جائیں گے۔ اور یاسر یہ بھی فائنل ہو چکا ہے کہ نہ عدم اعتماد ہوگی، نہ کوئی اور معاملہ ہوگا، نہ مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے، اور نہ ہی کسی اور طرف جایا جائے گا۔ اعتماد کی فضا بنتی دکھائی دیتی ہے، بالکل نہیں کر لے گا اعتماد، جیسا کہ کل حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ یقین نہیں ہے، توکل ہے، یا پھر کچھ ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے پاس ان پر اعتبار کرنے کے علاوہ ہے کیا؟ دو بڑی سیاسی جماعتیں اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہوتی یا مولانا ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو مولانا دونوں صورتوں میں زیرو ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اگر مولانا کے ساتھ نہیں ہوتی یا مولانا ان دونوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں رہتا تو دونوں صورتوں میں مولانا فضل الرحمان زیرو ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات کنفرم بتا رہا ہوں، بالکل 100% بتا رہا ہوں کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حکومت جو ہے اس کو صرف ٹف ٹائم دیا جائے، صرف اپنے مقدمات کے حوالے سے کیا جائے، کسی صورت میں بھی حکومت کو یہ ختم کرنے نہیں جا رہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وفاق پی پی کو کیا ٹف ٹائم دے رہے ہیں سندھ میں؟ کیونکہ آج گورنر سندھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، 140A کے نفاذ کی بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ استدعا کی جائے عدالت میں کہ وہ کیس کی ہائرنگ جلدی ہو تاکہ خود مختاری کراچی کی بحال ہو سکے۔ نہیں ایسا بھی نہیں ہو رہا، نہ کراچی میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، نہ گورنر راج، نہ کراچی میں کوئی اور ایکٹ آ رہا ہے، کچھ نہیں آ رہا۔ دونوں طرف سے صرف اتنا ہی کھیلا جائے گا جتنا کھیلا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بالکل کلیئر کرتا چلوں، جس وقت اپوزیشن کا پریشر زیادہ ہوگا تو اس وقت فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کام شروع ہو جائے گا، اور آنے والے 15 سے 20 دنوں میں حکومت جو ہے، وفاقی حکومت جو ہے، عوام کو بڑا ریلیف دینے جا رہی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں وفاقی حکومت عوام کو بڑا ریلیف دینے جا رہی ہیں، ان کی صوبائی حکومتیں ریلیف دینے جا رہی ہیں تاکہ الیکشن ریلیف کیا ملنا ہے؟ ایک طرف آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، مہنگائی عروج پہ، عوام مری ہوئی ہے، کاروبار بند ہے، ریلیف کیا ہوگا؟ مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ نے پاکستان میں جب سے رہ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا واقعہ، پٹرول مہنگا ہوا، کیا کوئی ایک شخص باہر نکلا؟ اگلے دن پٹرول 3 روپے سستا کر دے، 25 روپے مہنگے والا بھول جاتے ہیں، 3 روپے سستے والے میں زندہ باد اجمال لو اس کنارے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہی ہونا، عوام کو کچھ چیزیں سستی ملنی شروع ہونا ہے، عوام کو ریلیف ملنے والا ہے 15 سے 16 دنوں بعد۔ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ بھی یہاں پہ ہیں، میں بھی یہاں پہ ہوں، اور اس کے بعد ریلیف کے ساتھ ساتھ یہ ایک موومنٹ بنائیں گے۔ حکومت جو ہے، اب میں آپ کو ایک اور بتا دوں، حکومت جو ہے، حکومتی جو ذمہ داران ہیں،
اب وہ جلسے کریں گے اپنی پبلسٹی کے لیے کہہ سکتے ہیں, اپنی طاقت کے لیے کہہ سکتے ہیں, اپنی پاور شو کے لیے کہہ سکتے ہیں, اور اپوزیشن سے بڑے وہ جلسے ہوں گے. یہ بھی فیصلہ ہوا ہے, یہ حکومت کی طرف سے فیصلہ ہے, اور اپوزیشن ڈری ہوئی ہے. میں یہ بھی آپ کو کلیئر بتا دوں کہ اپوزیشن ڈری ہوئی ہے. شہباز شریف اور بلاول بھٹو میں ہونے والی ملاقات میں یہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما جو چند دن پہلے جیل سے ریلیز ہو کے آئے ہیں, انہوں نے اس میٹنگ میں یہ کہا کہ جناب کیا ہم لوگ 1 لاکھ یا 50,000 افراد کو اکٹھے نکال سکتے ہیں؟ تو اس پر کہا گیا جناب ابھی یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر کہا گیا کیا ہم بھرپور طریقے سے دکانیں بند کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت یہ بھی طے ہوا کہ اگر حکومت یہ دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جاتی ہے تو کیا اس پر ہم کوئی ایسا کر سکتے ہیں کہ عوامی رد عمل بڑھا سکتا ہے؟ تو اس پر بھی یہ جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہونا, یہ صرف ایک دال جو ہے نا دال. رانا صاحب آپ حکومت کا کردار دیکھیں کہ پنجاب میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا گیا, کل پولیس نے بھرمار کی مارکیٹوں میں دکانیں بند کروا دیں, لیکن آج کی اگر آپ صورتحال دیکھیں کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر انتظامیہ کے مذاکرات کامیاب رہے تاجر برادری سے, اور کاروبار شام 7 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی گئی 31 جولائی تک. دیکھیں اس میں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. دراصل لاہور کی ہم بات کرتے ہیں نا زیادہ کہ لاہور میں ایسا کیوں ہوا ہے, تو سب سے زیادہ کرونا کے کیس پورے پنجاب میں کہاں تھے؟ وہ لاہور میں تھے. یہ پچھلے عید سے لے کر اب تک دیکھ لیں. اصل ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جن شہروں میں کرونا کے کیس زیادہ نہیں ہے, جہاں پر ایسی وبا نہیں ہے, وہاں پر کاروبار کی اجازت دے دی جائے, اور اس کو مشروط کیا جائے انتظامیہ کے ساتھ. ان کو جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کو بااختیار کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مشروط کیا جائے. اب لاہور شہر کے اندر کم از کم آپ دیکھیں کسی ایک مارکیٹ میں کرونا کی ایس او پیز کی خلاف ورزی اگر نہ ہوئی ہوتی, ایس او پی کے مطابق کم ہوا ہوتا, تو میرا خیال ہے یہاں پہ بھی کھل جانا تھا سارا کچھ. لیکن رانا صاحب کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عید الفطر پہ صورتحال مارکیٹس کی اور طریقے سے ہوتی ہے, وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے, اور عید الاضحیٰ پہ مارکیٹ پہ پریشر کم ہوتا ہے, یہ مویشی منڈیوں میں زیادہ ہوتا ہے. مویشی منڈیاں ایس او پیز کے برابر چل رہی ہیں, مارکیٹ بند کروا دی. دیکھیں مویشی منڈیوں میں پھر یاسر کو مویشی منڈیوں میں 100 میں سے جاتی ہیں 25% لوگ, 75% وہ لوگ ہوتے ہیں جو قربانی نہیں دیتے, جن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. لیکن مارکیٹوں میں ہر شخص جاتا ہے, چاہے اس کے پاس 5 روپے ہو, چاہے 5,000 ہو, چاہے 5 لاکھ ہو, وہ ہر بندہ جاتا ہے. اس لیے اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں, اور دوسری بات یہ کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ کہتے تھے عید الاضحیٰ پہ مارکیٹوں میں رش نہیں ہوتا, اب ایسا سلسلہ بالکل نہیں ہے. آپ دیکھیں جس دن لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا ہے, مجھے لاہور کی کوئی ایک مارکیٹ دکھا دیں جہاں پہ پاؤں رکھنے کے لیے بھی جگہ تھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر کے حکومت نے خود یہ پریشر کریٹ کیا؟ دیکھیں یہ تو 4 دن پہلے سے بتا تھا. آپ یاد کریں کہ ہمارے پروگرام میں فیاض الحسن چوہان نے کیا کہا تھا کہ یہ تجویز ہے اور اس پر عمل ہوگا. یہ تو سب کو پتا تھا, مجھے خود پتا ہے کہ میں مارکیٹ میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی بالکل آج آپ لے جائیں, اتنے دن مارکیٹ بند ہو جائے گی. یہ سارا پتا تھا. جب تمام میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی تھیں, جب یہ خبر تو 2 دن پہلے تمام ٹی وی چینلز پر بریک ہو گئی تھی کہ سیکٹری جو داخلہ سیکٹری نے چیف سیکٹری پنجاب جو ہیں ان کے بعد جو تجویز آئی اس پر عمل کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے. تو پھر اب یہ بات کہیں کہ نہیں پتا تو ایسا معاملہ نہیں تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, ہم چیک کرتے ہیں اپوزیشن کی بات. اپوزیشن نے حکومت کے خلاف جو ایک بہت بڑی فضا قائم کر رکھی ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. نہ حکومت کے خلاف کوئی آپ اسمبلی میں کے اندر قرارداد لے کر آ رہے ہیں عدم اعتماد کی, نہ حکومت کے خلاف اسلام آباد چڑھائی ہو رہی ہے, اور نہ ہی حکومت کے خلاف کوئی اور ایسا کام. ہاں ایک اور آپ کو بڑی خبر دے دوں کہ محترم شہباز شریف صاحب کے ایک قریبی ساتھی نے ایک بڑی معروف عالم دین شخصیت سے رابطے کی کوشش کی ہے اور اس سے مدد مانگنے کی کوشش کی ہے. اس معروف ترین بھی قریبی ہے, ہاں جی, اور لیکن ان کی طرف سے بالکل واضح طور پر انکار کر دیا گیا. یعنی آپ کی نظر میں آنے والے دنوں میں نہ تحریک اعتماد چل سکتی ہے, نہ ہی کوئی آزادی مارچ یا اسلام آباد کی طرف چڑھائی ہو سکتی ہے, یہ ہلکی پھلکی چھیڑخانی جاری رہے گی. ناظرین, دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.